बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। खैबर पख्तूनख्वा के मखसूस हालात हैं जहाँ पे सिक्योरिटी के काफ़ी मसाइल हैं, आपको पता है। और यहाँ पे जो हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, उसकी पॉलिसीज़ वफाकी जो हुकूमत है उसकी पॉलिसी से मुख्तलिफ हैं। जो मौक़िफ़ है वफाकी हुकूमत का या वफाकी सिक्योरिटी इदारों का, उस मौक़िफ़ से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ मौक़िफ़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का है। अब फ़ौजी ऑपरेशन का जो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है वो ख़त्म कर दिया गया है, मंजूरी दे दी गई है। बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास हुआ है सुहेल आफरीदी की सदारत में। पहला इजलास था और पहले इजलास में ये बड़ा फ़ैसला किया गया है। इसके क्या असरात होंगे, आज की वीडियो में इस पर बात करनी है। और बढ़ते हुए जो सिक्योरिटी ख़दशात हैं, इस बुनियाद पर एक 15 नुकाती हिदायतनामा जारी किया गया है, ख़ुसूसन सरकारी मुलाज़मीन के लिए और उन मुलाज़मीन के लिए जो फोर्सेस से वाबस्ता हैं। ड्रोन हमला हुआ है मुबैना तौर पर तीरा में, और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी फ़ौरी तौर पर हस्पताल पहुँचे। हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स पेशावर के 3 बड़े हस्पतालों में इसका शुमार होता है, और यहाँ पे उन्होंने इस मुबैना ड्रोन हमले के ज़ख्मियों की अयादत की और फ़ी ज़ख्मी उन्होंने 25 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तिजारत में किसका ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ये बहस चल रही है। अफ़गानिस्तान का नुकसान ज़्यादा है या पाकिस्तान का नुकसान ज़्यादा है। बहरहाल ये मामला गर्म है और इसमें अब ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान का जो एक रास्ता था वस्ती एशिया की रियासतों तक, वो अब बंद किया जाने लगा है। क्या मामला है, इस मामले पे बात करनी है। सूरत हाल काफ़ी ज़ाहिर है कि तशवीशनाक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने अपनी पहली ही असम्बली तकरीर में ये ऐलान किया था कि जैसे ही पहला काबीना का इजलास होगा तो एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर्स रेगुलेशन के ख़ात्मे की जो है उसका फ़ैसला किया जाएगा, और आज ये फ़ैसला उन्होंने किया। करारदाद इस हवाले से असम्बली ने मंजूर की थी। जो खैबर पख्तूनख्वा अमन जिरगा था उसमें भी इस कानून के हवाले से बात की गई थी। ये जो बाकायदा तौर पर एक्शन इन एड एंड सिविल पावर रेगुलेशन है, इसके ख़ात्मे की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मंजूरी दे दी है, और जिसका बाकायदा ऐलान फिर मुआविन ख़ुसूसी शफ़ी जान ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसकी मैं आपको तफसील भी आपके सामने रखनी है कि ये कानून असल में है क्या। ये पाकिस्तान के का जो बहुत ज़्यादा मुतासरा सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, इसकी हुकूमत ने वफाक और सूबे के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने और मुबैना शिद्दत पसंदों को हिरासती मराकज़ में रखने के लिए ये एक्शंस इन एड ऑफ सिविल पावर रेगुलेशन जो है इसका दायरा पूरे सूबे तक बढ़ा दिया था। ये इस हवाले से ये रेगुलेशंस जो थी ये आई थी, और बज़ाहिर ये सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को ख़ुसूसी इख्तियारात ये जो रेगुलेशन थे इसके ज़रिए दिए जा रहे थे और मुसलसल दिए जा रहे थे। तहरीक इंसाफ की साबका हुकूमतों में भी दिए जा रहे थे, और इस ऑर्डिनेंस पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों और सियासी जमातों की तरफ से भी वक्तन फ़वक्तन तनकीद सामने आती रही। इन कवानीन का इतलाक़ पहले सिर्फ फाटा और सूबे के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाकों यानी पाटा मालाकन डिवीज़न के बाज़ इलाकों तक महदूद था, लेकिन फाटा और पाटा के सूबे में इंज़माम के बाद इन कवानीन का दायरा पूरे सूबे तक फैला दिया गया था। उस वक्त के गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान की तरफ से एक आर्डिनेंस जारी किया गया जिसमें 2011 में नाफिज किए गए 2 कवानीन एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर बराए फाटा और पाटा की 80 रेनो मंजूरी दी गई। हुकूमत की तरफ से इस आर्डिनेंस की मंजूरी इंतहाई खुफिया रखी गई। ये इंटरनेशनल मीडिया ने बाकायदा इसको रिपोर्ट किया था, और इस सिलसिले में सराया अबलाग को भी मुकम्मल तौर पर लाइलम रखा गया था। एक्शंस इन एड ऑफ सिविल पावर कवानीन जो है इसकी तफसील ये है कि ये पहली मरतबा 2011 में उस वक्त नाफिज किए गए जब साबिक जो कबायली इलाके थे और खैबर पख्तूनख्वा में
سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ملیٹنٹس کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری تھا اور امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب تھی۔ اس وقت یہ قوانین 2 ریگولیشنز پر مشتمل تھے، جن میں ایک فاٹا کے لیے اور دوسرا پاٹا یعنی ملاکنڈ ڈویژن کے اضلاع کے لیے نافذ کیا گیا تھا۔ ان قوانین پر عمل درآمد 2011 میں شروع ہوا، لیکن سیکیورٹی فورسز کی طرف سے 2008 سے قبل کیے گئے آپریشنز کو بھی اس قانون کے تحت تحفظ دیا گیا تھا۔ ان قوانین کے تحت سیکیورٹی فورسز کی طرف سے صوبے بھر اور فاٹا میں کئی حراستی مراکز جو ہے وہ قائم کیے گئے، جس میں ہزاروں مبینہ شدت پسندوں کو رکھا گیا۔ یہ حراستی مراکز صوبے کے مختلف علاقوں میں جو بتایا گیا ہے کہ جی ابھی تک موجود ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے جو وقتاً فوقتاً تنقید کا جو سامنا رہا اس قانون کو، اور یہ جو بتایا گیا ہے کہ اس میں ایسی چیزیں تھیں کہ وہ انسانی حقوق سے مبینہ طور پر متصادم تھیں۔ اس میں قانون شہادت ایکٹ کے برعکس کسی بھی حراستی مرکز کے افسر کے بیان کو مشتبہ شخص کے خلاف شواہد کے طور پر قبول کیا جا سکتا ہے اور اس کی بنیاد پر اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ شک جو تھی یہ اس قانون کا حصہ تھی، اور اسی طرح حراستی مرکز کے افسر کی طرف سے کسی مشتبہ شخص کے خلاف اکٹھے کیے گئے مواد، کسی کی طرف سے ملنے والی معلومات یا کوئی اور ثبوت بھی بطور شہادت قبول کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس آرڈیننس کے تحت مشتبہ افراد کو عمر قید اور 10 سال قید تک کی سزا سے لے کر سزائے موت تک سنائی جا سکتی ہے، جبکہ ان پر جرمانے عائد کیے جانے کے ساتھ ساتھ ان کی جائیداد بھی ضبط کی جا سکتی ہے۔ یہ پوری ایک تفصیل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ میں اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، لیکن اس میں سرسری اور مختصر الفاظ میں اور سادہ الفاظ میں اور آسان الفاظ میں اگر آپ کو سمجھایا جا سکے کہ جتنی بھی کارروائیاں خیبر پختونخوا کے اندر ہوتی رہیں تو یہ کہا جاتا رہا کہ جی جو فوجی کارروائیاں تھیں ان کو صوبائی حکومت کی طرف سے باقاعدہ اجازت حاصل تھی، یعنی ایک لیگل کور تھا ان سارے آپریشنز کے حوالے سے، ان ساری کارروائیوں کے حوالے سے۔ اب اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں ظاہر ہے کہ جو تحریک انصاف کا بیانیہ ہے، جو اس کا موقف ہے، تو اس بیانیے یا اس موقف کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ بات کریں تو پھر موجودہ جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی، انہوں نے ظاہر ہے کہ ایک تو اعلان کیا کہ 9 مئی کا جو واقعات تھے، خصوصاً ریڈیو پاکستان کے اوپر جو حملہ تھا، اس کے لیے ایک انکوائری کمیشن بنایا جائے گا۔ اس میں یہ دیکھا جائے گا، CCTV فوٹیجز کا اندازہ کیا جائے گا، جائزہ لیا جائے گا کہ جی کون لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ ریڈیو پاکستان کی عمارت کو نظر آتش کیا تھا۔ اسی طرح اس حوالے سے بھی انہوں نے اعلان کیا تھا۔ اب واضح طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو لیگل کور تھا فوجی آپریشنز کا، یہ اب ختم کر دیا گیا ہے۔ یعنی فورسز کو پہلے کہا جاتا تھا کہ جی آپ کی ضرورت ہے، آپ آئیں اور اس علاقے میں کارروائی کریں، تو وہ جو ایک درخواست کی جاتی تھی سیکیورٹی فورسز کو، اب وہ سلسلہ بند ہو جائے گا۔ کوئی 900 سے زیادہ ایسے ملیٹنٹس ہیں کہ جو سیکیورٹی فورسز نے گرفتار کیے تھے اور ان کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ یہ میڈیا کچھ رپورٹس ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ ختم ہو جائے گا، یہ قانون اگر ختم کر دیا گیا ہے تو ان کو ریلیف مل جائے گا۔ یہ جو 900 سے زیادہ ملیٹنٹس گرفتار کیے گئے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ باقاعدہ کابینہ اجلاس میں بھی اس حوالے سے بات کی گئی ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جی یہ جو 900 سے زیادہ گرفتاریاں ہیں، جو گرفتار لوگ ہیں، ان کے خلاف کیا قانونی کارروائی کی جائے اور کس طریقے سے کی جائے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ یہ قانونی جو ٹیم ہے، جو خیبر پختونخوا کی ٹیم ہے ایڈوکیٹ جنرل کی قیادت میں، یہ سارے معاملات وہ دیکھے گی۔ مبینہ طور پر تیرہ میں ایک شادی کی تقریب پر بتایا جاتا ہے کہ کل رات ڈرون حملہ ہوا، اس میں 8 افراد جن میں بچے اور خواتین بھی شامل تھیں وہ زخمی ہوئے، اور جو زخمی افراد تھے ان کی عیادت کے لیے پہنچے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ہسپتال، اور زخمیوں کے لیے انہوں نے 25 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان کیا۔ اور اس موقع پر مینا خان آفریدی بھی ان کے ہمراہ تھے، اور خیبر سے جو باقی ممبران اسمبلی ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ یہ انتہائی ایک دھماکہ خیز قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کابینہ کا پہلا اجلاس منعقد ہوا ہے،
اور دوسری طرف تاثر یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا امن جرگہ جو منعقد ہوا تھا اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی لیڈنگ رول جو ہے اس طرح کی کارروائیوں کے حوالے سے وہ پولیس کے پاس ہونا چاہیے، CTD کے پاس ہونا چاہیے. یعنی یہ تاثر پھر دیا گیا کہ جناب اس امن جرگے نے ایک قسم کی اجازت دے دی ہے کہ جی آپ کارروائی کریں لیکن خیبر پختونخوا حکومت کو اعتماد ملیں. تو بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں چل رہی ہیں. اس فیصلے کے یا اس اعلان کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، کتنا یہ محاذرائی جو ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے مابین بڑھے گی، یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور صوبائی حکومت خیبر پختونخوا حکومت کے مابین کس حد تک محاذرائی جو ہے یہ بڑھے گی، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. بہرحال پاکستان اور افغانستان کی سرحد کی بندش کے حوالے سے بھی بڑی بات ہو رہی ہے. وہاں سے جو سخت بیانات آ رہے ہیں کہ جی پاکستان سے کوئی چیز نہیں آنی چاہیے میڈیسن سمیت، اور 3 مہینے کے اندر اندر تمام جو افغان تاجر ہیں، جو کاروباری طبقہ ہے، وہ اپنے معاملات سمیٹ لیں، یہ کہا جا رہا ہے. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید افغان طالبان کو اپنے عوام کا، اپنے جو لوگ ہیں، جو ان کے اپنے تاجر ہیں، ان کے مفاد کا کوئی خیال نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے ساتھ اگر تجارت وہ بند کر رہے ہیں تو پھر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. پاکستان جیسا ملک جس نے ہمیشہ دروازے کھولے رکھے افغان مہاجرین کے لیے، افغانوں کے لیے، ان کے کاروبار کے لیے، ان کی رہائش کے لیے، تو ایسے ملک کے ساتھ تعلق جو ہے وہ افغان طالبان خراب کر رہے ہیں. اس پر بھی بات ہو رہی ہے، دو طرفہ بات ہو رہی ہے. اور یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جی وسط ایشیا تک جو رسائی کی بات ہوتی تھی تو ظاہر ہے کہ براستہ افغانستان ہوتی تھی، اب یہ راستہ جو ہے یہ بند ہو رہا ہے تو اس کا پاکستان کو بھی زیادہ نقصان ہوگا. یہ دو طرفہ نقصان ہے. یہ جو آپ سن رہے ہیں کہ جی پاکستان کو زیادہ نقصان ہوگا، اور یہ جو آپ سن رہے ہیں کہ جی افغانستان کو زیادہ نقصان ہوگا، دونوں کا برابر کا نقصان ہے. اور میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ دونوں کا برابر اگر یہ نقصان ہے تو اس معاملے پر بڑا سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سا وہ راستہ ہے کہ جس پر چل کر دونوں ملکوں کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اب یہ جو مسلسل جو معاملات ہیں، خصوصاً جب ہم سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کچھ خبریں بھی ہیں. باجوڑ میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی اور بتایا گیا ہے کہ کوئی 20 سے زیادہ ملیٹنٹس کو اس کارروائی میں جو ہے یہ مارا گیا ہے. 15 نکاتی کوئی ہدایت نامہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے. اور خیبر پختونخوا خصوصاً بنوں میں بہت زیادہ شدت پسندی ہے. یہاں پہ اغوا اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بھی ہیں. ایک ہی واقعے میں 8 افراد کو اغوا کیا گیا ہے، اور تمام سرکاری ملازمین کو اپنی جان اور مال کے تحفظ کے لیے یہ ہدایت نامہ جو ہے یہ جاری کیا گیا ہے، جس کے چیدہ نکات کے مطابق ملازمین گاڑی میں سرکاری شناخت ظاہر نہ کریں. پرائیویٹ گاڑی میں یعنی پبلک ٹرانسپورٹ میں جب وہ سفر کریں تو سفر کے دوران ڈیوٹی سے متعلق گفتگو سے گریز کریں، اور گاؤں کی دکانوں، بیٹھکوں یا ایسے حجروں وغیرہ میں غیر ضروری بیٹھنے سے پرہیز کریں. غیر ضروری سفر اور اجتماعات سے دور رہا جائے. چھٹی پر گھر آنے کی اطلاع عام نہ کی جائے، اور رات کے وقت گھروں سے باہر نکلنے سے مکمل گریز کیا جائے. ملازمین کو دوستوں کی محفلوں سے بھی وقتی طور پر دور رہنے کی ہدایت دی گئی ہے. ایسے علاقوں کا سفر نہ کیا جائے جہاں جو شدت پسند عناصر ہیں ان کی موجودگی کا شبہ ہو. کسی بھی سفر سے قبل راستوں کی مکمل تصدیق ضروری قرار دی گئی ہے تاکہ ممکنہ خطرات یا ناکوں سے محفوظ رہا جا سکے. یہ اپڈیٹس ہیں خیبر پختونخوا سے متعلق، افغانستان سے متعلق. اور میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے. بہت شکریہ.